बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। निज़ामी मोटिवेशनल चैनल की इंतहाई अहम नशरियात पैगाम रमज़ान में खुश आमदीद में हूँ आपका मेज़बान उमर फ़ारूक निज़ामी। नाज़रीन व सामीन, हमेशा की तरह एक नया मौज़ू सुखन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आज 10 रमज़ान मुबारक की स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में पेश की जा रही है, जिसमें हमारे साथ इंतहाई मुक़द्दर और मस्तनद गुफ्तगू करने वाली शख्सियत भी मौजूद हैं। उनकी तरफ भी रुजू करेंगे और उनसे मौज़ू सुखन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज जो हमने मौज़ू सुखन रखा है वो हराम और हलाल की जो तमीज़ है उसके हवाले से, कि अल्लाह करीम की ज़ात ने जहाँ इस कायनात को तख्लीक किया, इसके जो कवानीन हैं उनको मरतब किया, तो वहाँ पर यह कानून भी बनाया कि जब भी इंसान ने अगर खाना है जीने के लिए, क्योंकि उसकी ज़रूरियात होती हैं, खाना पीना ये उसकी ज़रूरत है, तो सबसे पहले जो है अल्लाह करीम की ज़ात ने इंसान को ये बात समझाई कि जो हराम खाने वाला है उसका बड़ा दर्दनाक उसका अजाब भी है और अल्लाह करीम की ज़ात के यहाँ उसकी कोई मग़फ़रत भी नहीं है। और हलाल कमाने वालों को अल्लाह की ज़ात पसंद भी करती है, फिर उनकी जो आने वाली नस्लें हैं वो भी बेहतर तरीके से परवान चढ़ती हैं, और उनकी नस्लों के अंदर भी जो हलाल का अगर लुकमा खिला के उनको पाला हो तो फिर उनमें वो असर और तासरात भी नज़र आते हैं। नाज़रीन सामीन, इस खूबसूरत मौज़ू सुखन पर गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं, पहले भी आप हमारी स्क्रीन पर उन्हें जलवा अफरोज़ दे चुके हैं। मेरी मुराद हैं हज़रत अल्लामा बिशारत हुसैन सियालवी साहब। आप मेरे साथ मौजूद हैं। हुज़ूर क़िबला में आपको दिल के था गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन सामीन, इन्हीं के साथ बुलबुल चमनस्तान रिसालत खित्ता पठवार के अज़ीम सनहान जनाब हाफिज़ शामून शकील चिश्ती साहब भी मौजूद हैं। मैं आपको भी दिल के था गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन सामीन, आपको पता है कि जब भी हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया करते हैं तो सबसे पहले हमद बारी ताला या तिलावत कलाम पाक से उसका आगाज़ हुआ करता है। तो आज बड़ी खूबसूरत शख्सियत जनाब कारी मोहम्मद शामून शकील साहब मौजूद हैं, जो बड़े खूबसूरत अंदाज में तिलावत कलाम पाक किया करते हैं। और अक्सर मैं कहा करता हूँ, बल्कि मेरा ये दिल कहता है, मैं अभी तक अपनी ज़ुबान से इस बात पर इकरार तो नहीं किया, लेकिन आज ज़रूर करूँगा कि जब भी कुरान मजीद फुरक़ान हमीद पढ़ते हैं तो दिल को सुकून मुयस्सर होता है, क्योंकि अल्लाह करीम की ज़ात किसी को ये मलका अता करते हैं कि जब वो कुरान पढ़े तो दूसरे जो लोग हैं उनके ऊपर खामोशी तारी हो जाए और वो खामोशी और अदब के साथ कुरान मजीद फुरक़ान हमीद को सुनना शुरू कर दे। क्योंकि आज कल का जो पुरफितन दौर है, इसमें हम महफ़िल में भी देखते रहते हैं कि जहाँ पर कारी कुरान की तिलावत कर रहते हैं, लोग अपनी खुशखबरियों में मसरूफ़ होते हैं, हत्ता कि अहले स्टेज हज़रात भी इंतज़ामिया के साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ होते हैं। हालांकि वही लोग होते हैं जो हमें अदब सिखा रहे होते हैं। मैं अपनी बात ज़रूर करूँगा क्योंकि मैं नकाबत के मैदान में भी सिलसिला जो है ये मेरा चलता रहता है। तो मैं अक्सर देखता हूँ कि जब उधर तिलावत हो रही हो तो इंतज़ामिया हमारे कान में आके कहती है, जी अब जो है ना अगले नात खान को दावत दीजिएगा, ये कीजिएगा वो कीजिएगा। हालांकि वो बात तिलावत के बाद भी हो सकती थी, लेकिन लोगों को आदाब तिलावत का नहीं पता होता, आदाब कुरान का नहीं पता होता कि कुरान को कैसे सुना जाता है। लेकिन माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, जब कोई सुनता है तो उस पर असर भी होता है और बड़े ही इत्मीनान से लोग इनकी तिलावत को सुना करते हैं। आइए हम भी इनकी खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कलाम पाक सुनते हुए इस नशरियात का बाकायदा आगाज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وما أدراك ما ليلة القدر سبحان الله ليلة القدر خير من 1000 شهر سبحان الله تنزل الملائكة والروح فيها سبحان الله سبحان الله
كل أمر سلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلام هي حتى مطلع الفجر سبحان اللہ آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ. بڑی خوبصورت انداز میں جناب حافظ قاری محمد امین شکیل صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو محترم منور فرماتے ہوئے نشریات کا آغاز فرما رہے تھے. ناظرین سامعین بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے تلاوت پیش فرمائی, یقیناً دل کو سکون میسر ہوا ہوگا. ناظرین سامعین آج موضوع سخن کی طرف چلتے ہیں اور گفتگو کرنے کے لیے آپ کو پہلے تعارف کروایا تھا کہ جناب حضرت علامہ بشارت حسین سیالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور موضوع سخن ہے کہ حرام و حلال میں تمیز. تو حضور سب سے پہلے تو آپ کا بے انتہا ممنون و مشکور, آپ اپنے قیمتی وقت میں سے یہاں پر وقت نکال کر تشریف لائے ہیں. گفتگو ہو رہی تھی کہ حرام و حلال کے حوالے سے کہ رمضان المبارک میں جہاں ہمیں غلط کاموں سے روکا جاتا ہے کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا, باقی بھی معاملات ہوتے ہیں کیونکہ روزے کے تقدس کا خیال کرنا ہوتا ہے. یہ صرف رمضان المبارک میں نہیں بلکہ پورے سال یہی وتیرہ اہل ایمان کے لیے یہی حکم ہے. لیکن رمضان میں چونکہ ہمارا ایک سلسلہ ایسا ہے کہ ہم نے رمضان میں ذرا زیادہ اس کی کوشش بھی کرنی ہوتی ہے اور اسے بچنا ہوتا ہے, اور رمضان کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے خیر ہے. میرے خیال میں ذہن ہمارا یہ بن چکا ہے کہ رمضان کے بعد گناہ نہیں ہوتا, اگر اس طرح کا کام کیا جائے تو صرف رمضان میں ہی گناہ ملتا ہے. تو عوام کو تو پہلے یہ کنسیپٹ کلیئر کرنا پڑے گا کہ رمضان مبارک کے علاوہ بھی اگر آپ گناہ کریں گے تو وہ گناہ ہی تصور کیا جائے گا, نہ کہ اسے نیکیوں میں بدل دیا جائے گا. تو اسی طرح کا سلسلہ ہے, تو حضور اس پر ذرا گفتگو فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. شکریہ محترم جناب عمر فاروق نظامی صاحب, آپ نے آج جس موضوع سخن کی طرف اپنے پروگرام کا جو سلسلہ اس کا سلسلہ آگے بڑھایا ہے, رمضان مبارک کی مبارک گھڑیاں ہیں اور مبارک لمحات ہیں, اور چونکہ یہ رحمت والا عشرہ جس کا اختتام ہو رہا ہے تو یقیناً اہل اسلام کے لیے, اہل ایمان کے لیے جہاں پہ جو بات آپ نے کی ہے کہ جھوٹ ہے, غیبت ہے, چغلی ہے اور اسی طرح حرام ہے, بہت سارے جو گناہ ہیں وہ ہر وقت کے لیے گناہ ہیں بے اللہ شک کی بارگاہ میں. لیکن رمضان یہ غیر رمضان اس طرح کوئی فرق نہیں ہے اس میں. تو ہر موقع پر گناہ ہے, چاہے دن ہو یا رات ہو یا وہ کوئی بھی مہینہ ہو یا کوئی بھی دن ہو, جب بھی گناہ بندہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. بے شک. تو رمضان کے مہینے میں چونکہ جب نیک اعمال بجا لاتے ہیں تو ان کا اجر زیادہ ہے, ثواب زیادہ ہے. اسی طرح جب بندہ رمضان کے مہینے میں گناہ کرتا ہے تو اس پر بھی گرفت زیادہ ہے, اللہ کی ناراضگی زیادہ ہے. تو یہ تھوڑا سا اسلام کے اندر, ایمان والوں کے اندر جو ہے وہ اس کا تقدس اور خیال باقی مہینوں کی بنسبت اس میں زیادہ کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے بچا جائے تاکہ کم از کم میں گناہ کا زیادہ مرتکب نہ ٹھہروں. یعنی کہ اگر عبادات زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو گناہ ہے ان سے تو بچا جا سکتا ہے. بے شک. تو یقیناً یہ حرام و حلال کا جو سلسلہ جس کا قرآن و حدیث کے اندر واضح طور پر اس میں ہماری رہنمائی کی جاتی ہے, تو یہ صرف یہی نہیں ہے کہ جو جانور حرام ہے تو وہ کھانا حرام ہے, یا وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے تو وہ کھانا حرام ہے, بلکہ اسلام نے حرام سود کو بھی قرار دیا ہے, رشوت کو بھی حرام قرار دیا ہے, خیانت کو بھی حرام قرار دیا ہے, مکروہ ہے اور شبہ والی چیزیں جو ہیں. تو مثلاً
آپ نے کسی اپنے بھائی یا کسی پڑوسی یا کسی رشتہ دار سے یا کسی بھی مسلمان سے آپ نے اس کی دولت کو ناجائز طریقے سے حاصل کیا، اس کے پیسے کو یا اس کی مال و اسباب میں سے کوئی چیز آپ نے چرا لی، تو وہ بھی گویا کہ وہ حرام ہے، حرام ہے۔ اور یہاں پر ضرور حکم صادر فرمائیے گا کہ اگر کسی شخص نے حرام کمائی سے حلال چیز خرید کے کھائی تو پھر وہ بھی حرام ہوئی، وہ بھی حرام ہوئی ہے نا، حرام ہے۔ یعنی کہ اگر گوشت جس طرح کہ گائے کا، بیل کا آپ گوشت لیتے ہیں بازار سے خریدتے ہیں، جی جی، اگر وہ پیسہ آپ نے حرام سود کے ذریعے کمایا یا کسی کے ساتھ زیادتی کر کے وہ پیسہ اکٹھا کیا اور پھر جا کے حلال چیزیں خرید رہے ہیں، تو جو حلال چیزیں وہ خرید کے آپ کھائیں گے تو وہ بھی تو حرام ہی ہے، ظاہر ہے کہ اس کی اصل جو ہے نا وہ، کیونکہ جو آپ نے پیسہ اکٹھا کیا ہے تو وہ حرام کا ہے، سورس آف انکم جو ہے وہ تو بالکل اسی طرح ہے نا۔ تو اب اس سے اگر حلال چیز لائیں گے تو چیز تو حلال ہے، جی، چیز حلال ہے، چیز حلال ہے، طریقہ کار غلط ہے، طریقہ کار غلط ہے، جو جس طریقے سے آپ نے وہ چیز لائی ہے وہ حرام ہے۔ جی، تو اب قرآن تو ہمیں یہ بتا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ قرآن تو ہمیں یہ رہنمائی کر رہا ہے، اے ایمان والو، جی جی، حلال کھاؤ، پاکیزہ رزق کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ان اللہ، کنتم ایاہ تعبدون، اگر اسی کو پوجتے ہو، اسی کی عبادت کرتے ہو۔ واہ 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 واہ۔ تو جو اللہ کو رب مان کر، اسے الہ مان کر اس کی عبادت کرتے ہیں، تو اب ان کے لیے حکم کیا ہے؟ اب یہاں شروع میں ایمان والوں کو مخاطب کیا، بے شک بے شک، تو گویا کہ ایمان والا ہی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اللہ تو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا اس کو یقیناً حرام سے بچنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حلال روزی کھاتا ہے جی، تو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، اللہ اللہ، اور پھر اس کے دل روشن ہونے سے اس کی زبان پر اللہ رب العالمین اچھے کلمات ادا کر دیتا ہے، اور وہ پھر دوسروں تک وہ کلمات جو ہیں ان کے دلوں تک پہنچنے میں ان کے لیے کیا ہوتے ہیں کہ وہ بآسانی اس کے دل پر وہ نقش کر جاتے ہیں، اور وہ اس کی بات کو بآسانی طریقے سے سمجھنے میں اور اسے حاصل کرنے میں اس کے لیے کوئی پریشانی یا مصیبت یا تکلیف نہیں پہنچتی، بلکہ اس کی وہ بات کیونکہ اس کے دل سے نکلتی ہے پھر وہ دوسرے پر اثر رکھتی ہے۔ اسی طرح حضرت سعد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں میں نجات ہے، جی بسم اللہ، جس میں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ حلال کھانا، جی، اور پھر فرمایا کہ فرائض کو ادا کرنا، اور پھر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا یا اطاعت کرنا۔ جی جی، اب یہ 3 چیزیں جس میں سب سے پہلے انہوں نے فرمایا کہ حلال کھانا، جی 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 جی، تو حلال کھانے میں کیا ہے کہ وہ نجات ہے۔ افراد جس طرح آج معاشرے میں مجھے یہاں پہ ایک بات یاد آ گئی کہ یہ جو بعض لوگ قرضے لیتے ہیں سود پر، جی جی، تو اب وہ بھی حرام ہے۔ جی، تو سود پر جو قرضہ لے کے بڑوں نے، گھر کے دیگر افراد نے مل کر جو اپنے آپ کو دنیاوی معاملات چلانے کے لیے، دوسروں کے سامنے بڑا بنانے کے لیے کہ میں بھی اچھی کھانے پینے والا ہوں، تو وہ یہ ہے کہ وہ کیا ہے کہ وہ حرام منتقل ہو جاتا ہے اپنی اولادوں اور یہ تک، پھر اسی کی تاثیر وہ اسی کی تاثیر ہوتی ہے۔ صحیح، تو اسی کی تاثیر کی وجہ سے پھر کیا ہے کہ معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جی جی جی، والدین کے سامنے جو ہے اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، اور پھر والدین جو ہیں وہ پیٹتے ہیں کہ آئے اب میں کیا کروں، پھر وہ دعائیں کراتے ہیں، دعائیں کرتے بھی ہیں، تو کیا ہے کہ وہ دعا پھر اثر نہیں رکھتی، کیونکہ اس کے اندر، اس کی خون کے اندر، اس کی اولادوں کے جو ہے وہ اس نے جو حرام منتقل کیا ہوتا ہے، تو وہ کئی سالوں تک وہ ہے وہ چیز وہ باقی رہتی ہے، جس کی وجہ سے اثرات باقی رہتے ہیں، اثرات باقی رہتے ہیں، نسل در نسل پھر وہ اثرات چلتے رہتے ہیں جب تک کہ کوئی ایسا شخص ان میں پیدا نہ ہو جائے جی جی جو کہ توبہ کرے اور پھر وہ اللہ کریم کی ذات کو کی خوشنودی کو حاصل کرے اور حلال کی طرف رجوع کرے، حلال کی جب حلال کی طرف رجوع کرے گا اور سچے دل سے جب رب کی بارگاہ میں توبہ طائف ہوگا تو پھر اللہ کی بارگاہ سے اس کی جو ہے وہ معافی ہو سکے گی اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہو سکے گی۔ اسی طرح حضرت بہلول دانا کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ایک بزرگ ان کے پاس تشریف لاتے ہیں، نام کی تصدیق نہیں، اور یہ بات میں صرف اس لیے کر رہا ہوں، یہ کوئی میں واقعہ کوڈ نہیں کر رہا،
اور میری یہ مطالعہ سے بھی نہیں گزرا، یہ فقط حکایت کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، یہ ایک حکایت سمجھ لیجئے گا کہ حضرت بہلول دنا تشریف فرما ہے اور ان کے پاس ایک بزرگ کامل تشریف لاتے ہیں اور آ کے ان سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ اللہ کے اتنے برگزیدہ بندے ہیں کہ جب یہ کچھ کہہ دیتے ہیں تو پھر اللہ کریم کی ذات بھی اس پر کن فرما دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، کیونکہ یہ میرا ایک بڑا نیک بندہ ہے۔ تو وہ جب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے مریدین جو وہ بزرگ تھے ان سے کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس سے کوئی بات کرنا گوارا نہیں کرتا، تو آپ اس کے پاس بیٹھ کے کیا حاصل کرنے کے لیے ہیں؟ تو جب بار بار وہ اصرار کرنے لگے تو حضرت بہلول دنا کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے تمہیں مجھے کچھ سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ ان میں سے انہوں نے ایک سوال کیا تھا جو ہمارے موضوع سخن کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو اگر میرے پاس علم حاصل کرنے کے لیے ہے تو سب سے پہلے مجھے یہ بتا کہ تجھے کھانے کے آداب کا پتہ ہے کہ کھانا کس طرح تناول کیا جاتا ہے، کس طرح کھایا جاتا ہے، کھانے کے کیا آداب ہیں؟ صرف یہ کہا کہ کھانے کے کیا آداب ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ کھانے کے آداب کا مجھے پتہ ہے کہ کھانے کے آداب میں سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو دھونا ہے، آپ صاف ستھرے ہوں، پھر اس کے بعد آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، پھر کھانے کی دعا پڑھنی ہے، پھر آپ نے دائیں ہاتھ سے نوالا توڑنا ہے، پھر اسے ٹھیک ٹھاک چبا کے پھر کھانا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تیرا جواب غلط ہے، اس لیے کہ کھانے کے آداب میں ہاتھ دھونا، کھانے کے آداب میں بسم اللہ شریف پڑھنا، کھانے کے آداب میں اس کا نوالا دائیں ہاتھ سے توڑنا اور دائیں ہاتھ سے کھانا، یہ چیزیں شامل ہوں گی، لیکن اصل کھانے کا ادب یہ ہے کہ تم حلال کھا رہے ہو یا حرام کھا رہے ہو، کھانا ہو، کہ تم حلال کھا رہے ہو یا حرام کھا رہے ہو۔ تو پھر بھی یہاں پر میں تھوڑی سی وضاحت پیش کروں گا کہ پھر یقیناً بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ وہ حلال اور حرام کا یہ ہوگا کہ کہیں کتا تو نہیں پکا ہوا، یعنی کہ گوشت جو پکا ہے وہ بکرے کا ہے یا کتے کا ہے۔ لوگوں کا کنسیپٹ یہ ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہے، یہاں یہ بھی نہیں ہے کہ گوشت کتے کا ہے یا گوشت گائے کا ہے، بلکہ یہاں کنسیپٹ یہ ہے کہ تم نے حلال کمائی سے کمایا ہے یا تم نے کسی کا حق مار کے یہ چیز تم نے خریدی ہے اور پھر تم کھا رہے ہو۔ بے شک کہ تم حلال رزق ہی کھا رہے ہو، وہ رزق حلال ہے، جو چیز کھا رہے ہو وہ حلال ہے، لیکن جو اس کی تاثیر ہے، جو انکم کا تمہارا جو سورس ہے وہ غلط ہے، تو اس کی وجہ سے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ ہمیں اپنے اسلاف کا طریقہ بھی ضرور سمجھنا پڑے گا۔ بالکل، دین اسلام جو ہے یہ ہماری ہر جگہ پہ رہنمائی کر رہا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ حلال کے اندر برکت ہے، جی بے شک بے شک، حلال چاہے تھوڑا ہے اور اس پہ اگر بندہ شاکر ہو جائے نا، شکر کرنے والا ہو جائے، جس طرح قرآن کہتا ہے، تو جو اس کے مقدر میں رب نے لکھ دیا ہے تو وہ حلال سمجھ کر، حلال کھا کر اس پر شاکر ہو جائے، شکر کرنے والا ہو جائے، تو پھر کیا ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین اس کے لیے برکت عطا کر دیتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو اب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی جی، جن کا یوم وصال ہے 10 بالکل، آج 10 رمضان مبارک کے حوالے سے آج ہماری ٹرانسمیشن جا رہی ہے، جن کے وصال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا سال قرار دیا۔ اللہ 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 اللہ۔ اور سب سے پیاری آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، جنہوں نے دین کو پالا، جنہوں نے سب سے پہلے دین اسلام قبول کیا، اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد جتنا بھی مال تھا وہ سارے کا سارا اسلام کی راہ میں خرچ کیا۔ واہ واہ، یہ بلکہ اکابرین فرمایا کرتے ہیں نا کہ اسلام کی پرورش خدیجہ کی گود میں ہوئی۔ جی بالکل، بڑا پیارا جملہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے بے پناہ محبت کی ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ خدیجہ سے اس قدر پیار کرتے کہ جب آپ کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد آپ جب بکری ذبح کرتے تو اس کے گوشت کے اعضاء بناتے، تو وہ اعضاء جو ہیں وہ خدیجہ کے سہیلیوں کی طرف بھیج دیتے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ آپ کو کوئی اور عورت، یعنی کہ آپ کو اس پر رشک کہ کاش کہ جس طرح خدیجہ کے ساتھ آپ کی محبت ہے اس طرح میری ساتھ بھی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر کیا کرتے کہ وہ حضرت عائشہ کے سامنے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صفات تھیں، ان کے جو معاملات تھے وہ بیان کرتے کہ وہ اتنی میرے ساتھ محبت کرنے والی اور مددگار تھی، تہجد گزار تھی، روزہ دار تھی، شب بیدار تھی،
تو پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان سے اللہ نے مجھے اولاد دی ہے. بے شک. اور پھر حضرت فاطمہ کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کی ماں ہیں. تو واہ واہ واہ. آپ کی یہ شان بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ایسی باکمال شخصیت ہیں کہ آپ کا جو مال تجارت ہے وہ سارے کا سارا حلال کا ہے، اور اس کے اندر اتنی برکت ہے کہ رب کریم نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے دل مبارک کو ان کی طرف مائل فرما دیا. واہ واہ. تو وہ آپ کی رفیقہ حیات بن گئی. اور دیکھیں نا، یہی بھی بڑا خوبصورت ایک نقطہ ہے یہاں پر کہ جس طرح کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مال تجارت دے کر بھیجا جی جی کہ آپ جائیے یہ میرے مال کی تجارت فرمائیے، تو پھر ساتھ ایک خادم کو بھیجتی ہیں جی. کہ تمہاری فقط ڈیوٹی یہ ہے کہ تم کاپی اور پین اور اس طرح کی کوئی چیز قلم شلم ساتھ رکھنا، تو تم نے کام یہ کرنا ہے کہ جو یہ کام ادائیں کرتے جائیں نا جی 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 وہ تم نے لکھنی ہے. بے شک. جو ادائیں میں دیکھو، اگر خاصیت دیکھتے ہو وہ بھی لکھنی ہے. جی. معاذ اللہ اگر کوئی اور بھی تمہیں کوئی ایسی کوئی خامی بھی نظر آتی ہے تو وہ بھی تم نے تحریر کرنی ہے. تو وہ ساتھ چلے گئے. تو وہ خادم جب واپس آیا تو جو پورا وہ جس طرح کو ان کو پیپر دے کے بھیجا گیا تھا اور ساتھ وہ قلم تو بالکل سادہ اور اسی طرح صاف ستھرا ہے. تو آپ نے فرمایا اس پہ کچھ لکھا نہیں. جی جی. تو وہ خادم کہتا ہے کہ مجھے کچھ نظر ہی نہیں آیا. کہا کیسے؟ کہا کہ آپ کو ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہے کہ ہاں بتاؤ. کہا ایک اتنی عجیب بات تھی کہ ہمارا ایک اونٹ تھا، وہ بیمار تھا. اونٹ بیمار تھا جی. تو نہ وہ اٹھ سکتا تھا اور نہ وہ چل سکتا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کھڑے تھے بازار میں تو آپ صدا یہ لگا رہے تھے کہ آؤ کوئی ہے جو میرے اونٹ کو خریدے، جو بیمار ہے، جو چل بھی نہیں سکتا. تو میں نے کہا بھائی جناب اگر مال بیچنا ہو تو اس کی صفت کی جاتی ہے. جی. آپ کہیں کہ ابھی بیمار ہوا ہے، یہ تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جائے گا، یہ کبھی کبھی اس کو ایسے ہو جاتا ہے. تو آپ ڈائریکٹ یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی ہے ایسا اونٹ خریدنے والا جو بیمار ہے اور جو نہ اٹھ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے. جی. تو آپ نے فرمایا کہ میری جو گٹی ہے یا جو میری آباء و اجداد ہیں نہ انہوں نے مجھے یہ بات سمجھائی اور نہ میری فطرت میں یہ بات ہے کہ میں جھوٹ بولوں. میں سچ بولوں گا مال بکے یا نہ بکے. تو کہتے ہیں اتنی دیر میں ایک شخص آیا اور اس نے اس کی ٹھیک ٹھاک قیمت ادا کی. اس نے کہا کہ میں آپ کے سچ پر قربان کہ آپ اتنے اچھے طریقے سے مال کو بیچ رہے ہیں اور منافع بھی کئی گنا زیادہ ہوا. بے شک. تو آپ نے اس کے بعد پھر اس چیز کو پسند کیا تو پھر آپ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا اور آپ جب ازدواجی زندگی میں شامل ہوتی ہیں تو پھر جو قربانیاں دین کے حوالے سے آپ نے پیش کی ہیں وہ آپ بہتر انداز میں بے شک. اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کی بہت ساری قربانیاں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے آج آپ کا نام مبارک جو ہے بڑے سنہرے حروف کے اندر تاریخ کے اوراق پہ ورق ہے اور لکھا ہوا ہے. تو وجہ یہی ہے کہ حلال. جی بے شک. تاثیر حلال کی تاثیر حلال کی تھی. زبان پر جھوٹ بول کر تجارت نہیں کی اور مال کے اندر خیانت نہیں کی. بے شک بے شک بے شک. اور یعنی کہ مختصر بات یہی ہے کہ جو بندہ حلال کی طرف اپنے آپ کو لگا لیتا ہے تو پھر کیا ہے کہ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی اسے تحفہ یہی ملتا ہے کہ اس کے اندر برکت اور سلامتی اور اس کے لیے جو ہے رہتی دنیا تک اس کا نام باقی رکھ دیتا ہے. تو وجہ انسان کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے پیاروں کا جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں اور جنہوں نے اسلام کے لیے رائے خدا میں مال اسباب پیش کیا ہے تو وہ کیا ہے کہ وہ انسان کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ وہ حلال کی طرف جائے، حرام کو چھوڑے. آج ہمارے کاروبار لوگوں کے جو تاجر لوگ ہوتے ہیں یا دکاندار لوگ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ملاوٹ کی طرف یا کم تول کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ یہ آپ تو وقتی حاصل کر رہے ہیں منافع، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی آخرت خراب ہو رہی ہے. آپ کی آخرت خراب ہو رہی ہے، آپ کی دنیا خراب ہو رہی ہے. آخرت تو آخرت ہے ہی ہے، لیکن آپ اس مال کے اندر تول کے اندر خرابی کرنے سے جو آپ منافع حاصل کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہے کہ وہ آپ کی اولاد خراب ہو رہی ہے، آپ کا گھر خراب ہو رہا ہے. تو یہ ہے کہ یہ نوسط آپ کے اندر وہ نجائز حاصل کرنے کی صورت میں آپ اپنے گھر لے کر آ رہے ہیں. تو اس چیز سے اگر ایک شخص
مسلح بچھا کے نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اور دوسری جانب سے اس کا مال اسباب جو ہے وہ حرام کا بھی آ رہا ہے، تو اس کے مسلح بچھانے سے، تہجد گزار ہونے سے نمازیں پڑھنے کا نمازیں کا فائدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جو اس نے بنیاد رکھی ہے اللہ ہو کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ پرہیزگاری کو، پسند فرماتے ہیں، تقوی کو، عبادت کو پسند کرتا ہے، تو وہ صرف کیا ہے کہ وہ حلال پر ہے، بنیاد حلال ہے، حلال ہے، یعنی کہ جو بیس ہے وہ آپ کی مضبوط ہونی چاہیے، وہ حلال پر ہونی چاہیے، اس کے بعد جو سٹرکچر آپ کھڑا کریں گے، جو بلڈنگ آپ کھڑی کریں گے، انما الاعمال بالنیات۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور بہت شکریہ، بڑی خوبصورت اور عمدہ انداز میں آپ گفتگو فرما رہے تھے حلال و حرام کے حوالے سے۔ پھر سیدہ خاتون اول سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خدمات میں بھی آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں خراج عقیدت پیش فرمایا۔ اللہ کریم کی ذات آپ کے علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے، اور بے انتہا شکریہ کہ آپ میری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ تو ناظرین و سامعین، اسی کے ساتھ ہماری اس ٹرانسمیشن کی ایک بڑی خوبصورت شخصیت زینت بنی تھیں، جن کا میں نے تعارف بھی کروایا تھا، جناب حافظ شامون شکیل صاحب۔ تو آئیے ان کی طرف چلتے ہیں۔ بڑے خوبصورت انداز میں آپ نعت رسول مقبول پیش فرماتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ نعت رسول مقبول بھی پیش فرمائیں۔ اگر سیدہ خاتون اول کی بارگاہ میں کوئی اگر 2-3 منقبت کے اشعار ان کے ذہن میں ہوں تو وہ پیش فرما دیں، اگر نہیں تو پھر سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے بارگاہ میں 2-3 ضرور اشعار پیش فرمائیں گے، کیونکہ ماں کی تعریف کی جائے یا بیٹی کی جائے، حضور دونوں حال میں خوش ہوتے ہیں، اور ہمارا مقصود یہی ہے کہ ہم نے آقا کو خوش کرنا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، آپ کی محبتوں میں چلتے ہیں حافظ شامون شکیل کی طرف، اور ان کے خوبصورت انداز میں ان سے نعت رسول مقبول سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں
کا شرف بار بار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے سنہری جاریوں میں یار غار آپ سے ہے سنہری جاریوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے ہوندے ڈیر وڈیر لجپال نے نوکر زہرا دے جنوں کر زہرا دے ہوندے ڈیر وڈیر لجپال
حسن حسین دی پاک امی سارے خاتم اور امی کل غوث کتب ابدال میں لو کر زہرا دے جنو کر زہرا دے جنو کر زہرا دے ہند ڈیر بڈیر لجپال نے لو کر زہرا دے جنو کر زہرا دے ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا نہ بیچ آج مجھے اپنے در سے تو خالی کیونکہ تیرے بابا ہے شاہوں کے شاہ یا زہرا کیونکہ تیرے بابا ہے شاہوں کے شاہ یا ماشاءاللہ سبحان اللہ. ناظرین و سامعین، بڑے خوبصورت انداز میں جناب حافظ شمعون شکیل صاحب پہلے نعت رسول مقبول بعد میں سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدیہ مرکبت پیش فرما رہے تھے. تو یہاں پر مجھے بھی خوبصورت کلام یاد آیا کہ حاصل ہے یہ تجھی کو اعزاز فاطمہ. ہاں ہاں کیا بات. حاصل ہے یہ تجھی کو اعزاز فاطمہ، اٹھائے خدا خود بھی تیرے ناز فاطمہ. کہ حاصل ہے یہ تجھی کو اعزاز فاطمہ، اٹھائے خود خدا بھی تیرے ناز فاطمہ. تیرا ہی اسم پاک ہے نیت نماز کی، کہ تیرا ہی اسم پاک ہے نیت نماز کی، یعنی ہے تو نماز کا آغاز فاطمہ. نظریں جھکا لو اپنی اے مجمع حشر، آئے گی تیری خاطر آواز فاطمہ. اور اسرا کی رات کون تھا چلمن بنا ہوا، کہ اسرا کی رات کون تھا چلمن بنا ہوا، معلوم ہے تجھی کو یہ راز فاطمہ. اور حاکم توفیق توبہ اس کو نہ مل سکی، کہ حاکم توفیق توبہ اس کو نہ مل سکی، ایک بار جس سے ہو گئی ناراض فاطمہ، ایک بار جس سے ہو گئی ناراض فاطمہ. ناظرین و سامعین، اسی کے ساتھ ہماری اس نشریات کا وقت ختم ہوا. حضور قبلہ میں آپ کا بے حد ممنون و مشکور، آپ میری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. حضرت قبلہ جناب شمعون شکیل چشتی صاحب میں آپ کا بھی بے انتہا ممنون و مشکور، آپ میری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. تو اسی کے ساتھ ناظرین و سامعین، نشریات کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ کل نئے مہمانان گرامی کے ساتھ اسی وقت آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عمر فاروق نظامی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.